अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बेहद ज़्यादा खबरें हैं आज जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो जी खबरें ये थी कि बुशरा बीबी साहिबा को रिहाई मिल जाएगी। इमरान खान साहब तो 9 मई के केसेस में भी गिरफ्तार हो ही चुके थे, लेकिन ताज़ा खबर यही आई कि बुशरा बीबी साहिबा को भी रिहा नहीं किया गया, बल्कि उनकी भी तोशा खाना के एक और अजीबोगरीब किस्म के केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है और इमरान खान साहब की भी उनके साथ डाली गई है। तो अब इमरान खान साहब 9 मई के भी केस में गिरफ्तार हैं और साथ में तोशा खाना केस नैब 2 में भी गिरफ्तार हैं और इसी तरह बुशरा बीबी साहिबा को भी तोशा खाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो कहा जा रहा था कि जी कहीं ये फैसला हो चुका है कि बुशरा बीबी को छोड़ दिया जाएगा, तो ये बात गलत साबित हुई है। बुशरा बीबी साहिबा को भी अभी मज़ीद कैद काटना होगी। ये सारा मामला क्यों कर कैसे हुआ ये आपको तफसील बताते हैं। एक धरना लग गया है जी फिर से फैज़ाबाद के मकाम पर। ये धरना लगा है या लगवाया गया है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन लोगों ने ये धरना दिया है बज़ाहिर उनके बारे में यही तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ही खिलौने हैं, चाबी वाले, और जब उनको चाबी दी जाती है वो आ जाते हैं। तो क्या इसके पीछे राज है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। यही वजह है कि हमें हुकूमत भी कुछ परेशानी में नज़र आ रही है। आज शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब ने भी कुछ मुतालबात रखे हैं। फिर से उन्होंने बात की है बातचीत के हवाले से। सनम जावेद को भी एक दफ़ा फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन अब की बार पंजाब की हुदूद से बाहर गिरफ़्तार किया गया है। क्यों और कैसे, उस पर आपको तफसीलात बताते हैं। और 2 सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जी, उनके खिलाफ बड़ी ही मज़मूम किस्म की एक मुहिम स्टार्ट हो गई है, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यही बात करते हैं जी, बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करना था, रोबकार जारी हो चुकी थी। बुशरा बीबी का स्टाफ और PTI के मुख्तलिफ रहनुमा उनको रिसीव करने के लिए अडियाला जेल पहुँच गए, लेकिन काफ़ी देर उन्हें गेट के बाहर इंतज़ार करना पड़ा। फिर यकायक ये खबरें आना शुरू हुई कि नैब की टीम भी वहाँ पे पहले से पहुँच चुकी है और नैब के ही एक और तोशा खाना केस में उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही है। लेकिन बहरहाल ये लोग वहाँ मौजूद रहे और उसके बाद काफ़ी घंटों के इंतज़ार के बाद दूसरे गेट से बुशरा बीबी साहिबा को एक लम्हे के लिए बाहर लाया गया और जैसे ही वो बाहर आई उसके बाद दोबारा से उनको अंदर ले जाया गया और उनको बताया ये गया कि जी वो गिरफ़्तार कर ली गई हैं नैब के एक दूसरे केस में। अब ये जो नैब का दूसरा केस है ये क्या है, फिर उसी केस की एक रेप्लिकेशन है बेसिकली कि 10 अब इन्होंने जी मज़ीद कोई तहाइफ अपने पास रख लिए गैर कानूनी तौर पर और उनको बेचा भी गैर कानूनी तौर पर। तो फिर से उसी टाइप का एक अजीबोगरीब ऊट पटांग सा केस बनाया है और बताया गया कि कुछ 6-7 घड़ियाँ, एक आधा कोई सोने का, कोई हीरे का सेट और इस टाइप की चीज़ें उन्होंने गैर कानूनी तौर पर रखी हैं और इस केस में अब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है क्योंकि वो इस केस में तफ्तीश के लिए ताउन नहीं कर रही थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक खातून जो ऑलरेडी आपके पास ही कस्टडी में है, जेल में मौजूद है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही थी। भाई वो तो आपके ही रहमो करम पर थी, आप जब चाहते जाके उनसे तफ्तीश कर लेते। तो इतने भोंडे तरीके से ये लोग इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि जो चाहे भी ये कहना कि भाई ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है, उसको भी साफ नज़र आ रहा है कि ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ जो नज़र आ रही हैं कि भाई 1 साल से ऑलरेडी इमरान खान आपकी तहवील में है, बुशरा बीबी साहिबा भी फरवरी से आपकी तहवील में है और उसके बाद से बल्कि मेरा ख्याल जनवरी से आप इनकी तहवील में है। तो उसके बाद से कंटिन्यूसली आपके पास थी वो, तो जिस भी केस में आपको उनकी गिरफ्तारी चाहिए थी या उनसे पूछगछ करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो आप करते चले जाते। लेकिन आपने देखा कि वो उस वक्त तक खामोश रहते हैं जब तक कि पिछला केस ख़त्म नहीं हो जाता और फिर नए केस में गिरफ्तारी डाली जाती है। और ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है जो हमें नज़र आ रहा है पिछले 2 साल में कि जिनको भी पकड़ा है उनको मज़ीद अंदर रखने के लिए पहले एक केस ख़त्म होता है तो फिर नए केस में गिरफ्तारी डाली जाती है। तो यही कार्रवाई एक दफ़ा फिर से बुशरा बीबी साहिबा के साथ की गई है। अब ये जो नैब का तोशा खाना का दूसरा केस है ये भी यकीनी तौर पर उसी तरह का ही केस बहरहाल साबित होगा, लेकिन इसके ऊपर जो मज़ीद बात है वो मैं ज़रा जायज़ा लेके करूँगी कि क्या केस बनाया गया है। लेकिन अंदाज़ा यही है कि अगर ये इतना जेन्युइन केस होता तो फिर पहले ही इसमें गिरफ्तारी होती, बजाय इसके कि आप इधर उधर के बोगस इद्दत केसों में सज़ाएं दिलवा रहे होते। तो इसका अब बनना इस बात का मज़ीद सबूत है कि ये बकवास केस ही होगा। और इंटरेस्टिंगली चेयरमैन नैब जो इस सारे अमल में बार बार पूरी सहूलत कारी कर रहे हैं और ये सारा आपने देखा कि पहले भी उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी तोशा खाना नैब केस में,
اس میں بھی اور اب بھی. تو یہ خود بھی اپنے طور پر بھی اپنے لیے بھی ایک گھڑی توشہ خانہ سے لے چکے ہیں ماشاءاللہ. تو جو خود بندہ توشہ خانہ سے گھڑی لے چکا ہے وہ دوسروں پہ ایک کیس بنا رہا ہے کہ جی انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں کیوں لی ہیں. تو یہ تو ان کے میرٹ کی صورتحال ہے. دوسرا، چیئرمین نیب ہی کے توسط سے 9 مئی کو جو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے القادر ٹرسٹ کیس میں، وہ بھی چیئرمین نیب کے ہی ایما پر ہوئی تھی. تو وہاں پہ بھی انہوں نے پوری سہولت کاری کی تھی. اور اب جب ان دونوں کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں تھی تو فوری طور پر اس ہرکارے کو یوز کر کے پھر سے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کرنے کے بجائے گرفتار کیا گیا. اب اس سارے معاملے میں القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بھی بظاہر کافی ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس بھی جتنے انہوں نے گواہ پیش کیے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان یا بشرا بی بی نے کوئی مالی کرپشن کی ہے، اور کوئی ایسا اسٹرانگ ایویڈنس یہ لوگ ابھی تک دے نہیں سکے. جو مین مرکزی کردار ہیں اس پورے کیس کے، ملک ریاض وغیرہ، وہ کہیں سامنے ہی نہیں آئے. اور جو انہوں نے گواہ پیش کیے ان میں سے کسی نے بھی براہ راست عمران خان یا بشرا بی بی پہ کوئی الزام عائد نہیں کیا. اب جو انہوں نے بڑی تیار کر کے کچھ گواہ 2-3 بنائے تھے، جن میں زبیدہ جلال صاحبہ تھیں، اعظم خان تھے، پرویز خٹک تھے، ان گواہوں کے ساتھ بھی کیا صورتحال بنی کہ پرویز خٹک نے بھی جو بیان دیا وہ الٹا نیب کے گلے پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے سارا الزام تفتیشی افسر پہ ڈال دیا کہ جی مجھے تو تفتیشی افسر نے یہ بتایا کہ عمران خان نے یہ کیا. اور دوسری طرف اعظم خان آج جب آئے القادر ٹرسٹ کیس میں گواہی دینے تو انہوں نے جو پہلے بیان جو بقول نیب کے مبینہ بیان اعظم خان کا ہے وہ تو انہوں نے اون ہی نہیں کیا. عدالت کے روبرو انہوں نے اس طرح کا بیان نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا جب یہ کیبنٹ میں اپروو ہوا تھا سارا معاملہ. تو وہ بھی ان کا جو گواہ تھا وہ سرے سے ہی مائنس ہو گیا ایک طرح سے، کیونکہ وہ اس نے تو گواہی یہ دی کہ میں تو موجود ہی نہیں تھا تو میں کس بات کی گواہی دوں. تو یہ ان کا حال ہو رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس کا. تو اس قسم کے نیب کے کیسز ہیں جن میں انہیں کچھ نہیں مل رہا اور پھر بھی گرفتاریوں پہ گرفتاریاں. اور آپ کو یہ بھی میں یہاں پہ یاد دلا دوں کہ کچھ دن پہلے ہی نیب کی جو ترامیم کی گئی تھیں ان میں ایک ترمیم یہ بھی کی گئی تھی کہ 14 روزہ ریمانڈ کو 40 روزہ بنا دیا گیا تھا. یعنی اگر گرفتاری ہوتی ہے تو 14 روز تک آپ ضمانت پہلے دائر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب اس کی مدت کو بڑھا کر 40 روز کر دیا گیا ہے. تو یعنی اگر اب اس کیس میں یہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی لمبائی آپ گرفتار رہیں گے جب تک کہ یہ کیس کی مدت ختم نہ ہو. یہ ساری پری پلان ایک چیز تھی اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی کافی ہیلپ آؤٹ کیا. وہ اس طرح کہ جب یہ انہوں نے سارا انکوائری کے لیے سٹارٹ کیا تھا معاملہ یہ توشہ خانہ 2 کا، تو اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے اس سارے معاملے کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کی اپیلیں جو تھیں وہ پہلے ایک دفعہ فکس کیں، پھر ڈیلے کر دیں، پھر فکس کیں، پھر اس دن سنوائی نہ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ یہ اپیلیں فکس ہی نہیں کیں. 5 مئی کو یا غالباً اسی طرح مئی کے کسی مہینے میں انہوں نے یہ سماعتیں کرنی تھی لیکن انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ جو انکوائری آرڈرز تھے یہ سسپینڈ بھی نہیں ہوئے اور کوئی پری اریسٹ بیل بھی نہیں دائر ہو سکی. اور اس طریقے سے آج پھر سے اس کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے بھی اس میں جو تاخیر کی اس کا فائدہ نیب کو ہوا اور انہوں نے آج اس کیس میں گرفتاری ڈال دی. تو اس طریقے سے یہ ساری پری پلاننگ کی گئی ہے. ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر حیرت بھی ہوگی، لیکن اب ہمیں تو حیرت ہوتی بھی نہیں ہے کیونکہ اتنے ہی بھونڈے انداز سے یہ لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ اب یہ چیزیں بڑی عیاں ہو چکی ہیں. اسی قسم کا معاملہ انہوں نے کیا ہے صنم جاوید کے ساتھ. صنم جاوید کو گجرانوالہ کیس میں جب بری کر دیا گیا تو عدالت کی طرف سے جو اس کا آرڈر آیا ہے فیصلے کا وہ آپ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پولیس اور جو دیگر ادارے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کے انسانی حقوق سلب کر رہے ہیں، بنیادی حقوق سلب کر رہے ہیں اور کس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شاخسانہ چل رہا ہے. انہوں نے سارا اس میں بتایا کہ یہ کس طرح غلط طریقہ کار ہے کہ کسی کو بھی آپ ایک شخص کو پہلے ایک کیس میں گرفتار کریں پھر اسی الزام میں کسی دوسرے شہر میں گرفتار کریں. اور جب اس کے اوپر عدالت کی طرف سے سخت فیصلہ آیا تو اب کی بار انہوں نے کیا حرکت کی؟ اب کی بار انہوں نے یہ حرکت کی کہ پنجاب میں کسی کیس میں گرفتار کرنے کے بجائے انہوں نے صنم جاوید کو بھیج دیا ہے اسلام آباد میں ایف آئی اے کے کیس میں. اب ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے آج جب یعنی صنم جاوید کے اہل خانہ وہاں پہنچے ان کی رہائی کے لیے گجرانوالہ، تو اس کے بعد وہاں پر جا کے دیکھا تو ایف آئی اے کی ٹیم پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی. اور جیسے ہی گجرانوالہ کی جیل سے
وہ باہر آئیں تو فوری طور پر ان کو وہیں سے اریسٹ کر کے جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے وہ اسلام آباد لے گئی. تو یہ سلوک ہو رہا ہے صنم جاوید کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ جتنی مرضی مرتبہ، کیا آپ نے 15 دفعہ کیا ہے گرفتار، آپ 100 مرتبہ کر لیں، 100 کیس بنا دیں اسلام آباد، تو کیا کہیں اور شہر میں بنا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اب ایف آئی اے نے کر لیا ہے، اب کیا ہوگا، اب پھر کوئی ضمانت لگے گی، پھر وہاں سے بھی ضمانت ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا. تو یہ کتنی دیر آپ کریں گے؟ جس طرح آپ بے شرمی پہ اترے ہوئے ہیں کہ جی ہم کرتے رہیں گے، تو اگلے بھی اتنے ہی استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہ پھر آپ بھی کرتے رہیں جتنی دیر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نہ وہ ہٹ رہے ہیں اور نہ یہ اپنی بے شرمی اور ڈٹائی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ایک جیسا جو ہے وہ مقابلہ ہوا ہوا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب ظاہر ہے صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بھی اپڈیٹ ملی ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ آج بھی القادر ٹرسٹ میں ان سے جب صحافیوں کی بات ہو رہی تھی تو اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ بات کی کہ صنم جاوید ہوں اور جو دیگر خواتین ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس اسمبلی میں آنا پسند کریں گی، کیونکہ مخصوص نشستیں اب چونکہ پی ٹی آئی کو مل چکی ہیں تو مختلف اسمبلیز میں اب پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ جائیں گی. تو اس لحاظ سے خان صاحب نے صنم جاوید کو باقاعدہ یہ ان کی چوائس پہ رکھا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں جانا چاہتی ہیں یا قومی اسمبلی میں جانا چاہتی ہیں. تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا پورا اپنے ورکرز کے اوپر فوکس بھی ہے اور وہ سب کو جانتے ہیں کہ کون کتنی قربانی دے رہا ہے ان کے لیے. بہرحال آج عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی جب ان سے صحافیوں نے پوچھا کہ کیا آپ مذاکرات کریں گے، تو عمران خان صاحب سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے لیکن ان کا جواب آلموسٹ ہر دفعہ وہی تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بوگس کیسز ہیں ان کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، خواتین خاص طور پر جو گرفتار ہیں، کارکنان گرفتار ہیں، انہیں رہا ہونا چاہیے، اور تیسرا مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے. اب اگرچہ وہ یہ کہہ ضرور رہے ہیں مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں، اور میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر یہ مینڈیٹ سے انہیں حکومت مل بھی جاتی ہے تو تب بھی عمران خان صاحب اس طرح حکومت چلانے کے بجائے شاید نئے الیکشن کی طرف جائیں اور خود ہی نئے الیکشن اناؤنس کر دیں تاکہ ایک پراپر صحیح الیکشن ہو اور جس کے نتیجے میں ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ وہ بھرپور طریقے سے آ سکیں اور پھر کوئی کام بھی کر سکیں. اب اس کے اوپر خیر یہ کہنا تو بہت زیادہ ابھی آگے کی بات ہے، لیکن جب یہ سوال ان سے کیا گیا کہ کیا اب نمبر گیم میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے تو اس کے بعد آپ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف سوچ سکتے ہیں کہ کسی اور جو پارلیمنٹ میں پارٹی موجود ہے اس سے کوئی بات چیت کریں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے اقتدار کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں کوئی کمپرومائز کر کے اور توڑ جوڑ کر کے اور انہی پارٹیز میں سے کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لوں، اتنا میں کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہوں. تو یہ اگین اسی بات کی طرف ایک اشارہ ہے جو 8 فروری کو بھی پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ بنا لیں ان کے ساتھ مل کے، لیکن اس وقت بھی خان صاحب نے اس چیز کو اصولی موقف کے بنا پر ڈینائی کیا تھا. تو آج بھی عمران خان صاحب اتنی مشکلات کے باوجود بھی اسی موقف پہ کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں سے بات نہیں کرنی اور نہ ان کے ساتھ کوئی جوڑ توڑ کرنی ہے، نہ کوئی ویلنگ ڈیلنگ کرنی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری آ چکی ہیں اب سامنے. آگے اگر بات کریں کہ حکومت کے لیے بھی بہرحال سب اچھا نہیں ہے، یہ ڈیسپریشن میں یہ سب ضرور کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کو یہ بات تو کرتے ہیں کہ جی یہ مشکل ہے وقت یہاں حکومت کے لیے، لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے لیے واقعتاً حکومت کے لیے ایک آگے جتنا بھی ٹائم ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کل 1-2 دنوں میں سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ابھی بہت سی چیزیں ایسی آٹومیٹکلی ہونا شروع ہوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب ان کے حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ کتنی بری طرح اندر سے یہ ٹوٹ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کل سے آپ چیخیں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے کہ مخصوص نشستیں ہیں جو کہ آپ کو کبھی ملنی ہی نہیں چاہیے تھیں، اگر وہ پی ٹی آئی کو واپس مل بھی گئی ہیں یا وہ سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں یا پی ٹی آئی کو ملتی ہیں، دونوں صورتوں میں بھی آپ کا تو کچھ نہیں جاتا. لیکن اس قدر تنقید ججز کے اوپر جو ان کی طرف سے ایک پورا ہلہ بولا گیا ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ بیسکلی یہ اندر سے بالکل اب کمزور ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. سیاست یہ اپنی پہلے ختم کر چکے ہیں اور اس کے بعد اب انہیں نظر جب یہ آتا ہے کہ اگر ریاستی ادارے بھی ان کے ساتھ اس طرح نہ کھڑے ہوئے تو یہ تو چوک میں ننگے ہو جائیں گے. ساری دنیا کو صاف پتہ نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے فارم 45 اور 47 کا گھپلا کر کے یہ حکومت بنائی. تو اب یہ بیسکلی خود اس سارے معاملے کے اوپر بھی پھنسے پڑے ہیں. اب دوسری طرف ایک طرف تو عدلیہ نے یہ ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ شٹ اپ کال دی اور کوئی جو دباؤ ہے اس کو برداشت نہیں کیا، تو دوسری طرف آج ٹی ایل پی کی طرف سے ایک
دھرنا دے دیا گیا ہے فیض آباد کے مقام پر. اور ٹی ایل پی کا دھرنا پہلے بھی پی ایم ایل این کی حکومت کو خاصا بھاری پڑا تھا, اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ اس دھرنے سے کیا نکلتا ہے ان کے لیے. اول تو ٹی ایل پی والے بھی جو ہیں ان کو آپ اندازہ لگائیں 1 سال بعد فلسطین کی محبت جاگی ہے, اور جی ہم غزہ مارچ کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں. تو 1 سال بعد سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئے ہیں, ان کو آج پتہ چلا ہے کہ جی فلسطین پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے. تو ایک تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی یہ کسی اشارے کے اوپر ہی کوئی کام کرتے ہیں. اگر ایسا ہی تھا کہ یہ اپنے طور پر آئے تو پھر اس وقت آتے جب اٹیک ہوا تھا, لیکن اتنے ٹائم پر, اتنے 1 سال کے بعد ان کو کس نے یہ کہا کہ جی جا کے دھرنا دے دو. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جب ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی دھرنا دینے جاتی ہے تو اس کے ورکرز کو مار پڑتی ہے, کوئی اور جماعت اس پہ احتجاج کرنے جاتی ہے تو اس کو نہیں کرنے دیا جاتا. پی ٹی آئی کو تو خیر 4 لوگوں کو نہیں باہر آپ سڑک پہ کھڑے ہونے دیتے, لیکن وہاں پر ٹی ایل پی پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ اتنا بڑا کراؤڈ, لیکن یہ ضرور مجھے کہنا پڑے گا کراؤڈ کافی بڑا تھا, اتنا بڑا کراؤڈ لے کر عام بڑے مزے کے ساتھ آ کے اور بیٹھ بھی گئی فیض آباد پر, آ کے انہوں نے دھرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو یہ سب کسی سہولت کاری کے بغیر آج کے پاکستان میں ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں تو بھائی 4 لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہے, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ دفعہ 144 نافذ ہے, ویسے بھی محرم الحرام چل رہا ہے, تو ان 10-60 دنوں میں تو ویسے ہی سیکیورٹی کے ایکسٹراڈنری ارینجمنٹس ہوتے ہیں, تو آپ نے آنے کیسے دیا انہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں کوئی بھی احتجاج دھرنا یہ وہ جب یہ لوگ نہیں چاہتے, اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد نہیں ہوتی, تب تک یہ لوگ باہر نہیں نکلنے دیتے, اور ٹی ایل پی کا یہاں پر ہونا اسی بات کی غمازی کرتا ہے. باقی انہوں نے آ کے مارچ کیا, چلے جاتے, لیکن وہ وہیں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم 3 مطالبات جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں. پہلا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے, جو کہ بظاہر تو یہ ایک ارریشنل مطالبہ لگتا ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بات تو پوری نہیں ہونے والی. کچھ مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کی ہے, کچھ ان سے کسی بھی طرح کے تعلقات تو پہلے ہی نہیں ہیں پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ, تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اعلان کیا ہے. لیکن اصل میں یہ صرف اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا, اس بات کو سمجھیں. جیسے پہلے ٹی ایل پی کے دھرنے سے دباؤ بڑھایا گیا تھا, یہ اسی قسم کی ایک پارٹ 2 نظر آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے حکومت جو آپ کو یہ اس طرح اونٹ پٹانگ بونگیاں مارتی دکھ رہی ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ انہیں ہر طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. جو یہ چاہتے ہیں انہیں نہیں مل رہا, اور جو ان سے حکومت سے چاہا جا رہا ہے وہ حکومت نہیں دے پا رہی, نہ حکومت ڈیلیور کر پا رہی ہے, نہ اداروں کی رسپیکٹ اور ساکھ کو بحال کر پا رہی ہے. اور ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے عدلیہ بھی کھڑی ہو گئی ہے, تو یہ ساری چیزیں عدلیہ بھی مینیج نہیں کر پا رہی حکومت, تو الٹیمیٹلی حکومت کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہے ہر طرف سے. اور یہی وجہ شہباز شریف صاحب بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میں دباؤ برداشت نہیں کروں گا, میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. اب پہلے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک لطیفہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس طرح کی بات کریں, دنیا جہان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اوبیڈینٹ قسم کے وزیر اعظم مقرر ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ویسے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا, تو یہ بھی دباؤ ہی لینے کے مترادف بات ہے کہ آپ کو کسی نے دباؤ ڈالا اور آپ اپنے پوسٹ سے ریزائن کر کے گھر چلے گئے, تو یہ بھی دباؤ لینا ہی ہوتا ہے پرائم منسٹر صاحب. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ان کی جو ہیں بوکھلاہٹ کا ثبوت ہیں. اب نواز شریف صاحب نے بھی مری میں ایک اجلاس بلا لیا ہے تمام اپنے سینئر رہنماؤں کا, اور وہ بھی انہی چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے. جاوید لطیف صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت چھوڑیں, جو ارینجمنٹ کر کے دیا گیا تھا لات ماریں اور یہ وہ معذرت کر لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ کس انداز سے جو ہے حکومت کے اوپر بھی پریشر ہے, اور ان کے لیے بھی سب اچھا نہیں ہے. لیکن بہرحال چیزیں آہستہ آہستہ ٹیبل ٹرن ہوں گے, ابھی دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. آخر میں تھوڑی بات ضرور